अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एवरग्लो नॉवल में खुश आमदीद। जी तो व्यूवर्स, आज हमने स्टार्ट करना है अनकबूत बाय नूर राजपूत का पार्ट 19। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। जी तो स्टार्ट करते हैं नावल। जोसेफ पैलेस, माजी की राख। शाम के धुंधले साए जोसेफ पैलेस के दीवारों पर रेंग रहे थे। चमनी के सामने एक भारी कुर्सी पर मिस्टर जोसेफ बैठे थे। आंखों पर उम्र की लकीरें, मगर चेहरे पर वही सर्दपन जो इनकी पहचान था। टीवी की रोशनी इनके चेहरे के नकूश पर हल्की चमक डाल रही थी। स्क्रीन पर जॉर्ज का चेहरा नुमाया था, जेनी के साथ इसके एतराफ, इसके अल्फाज, इसका निदामत भरा लहजा। स्क्रीन पर तस्वीरें जारी थे। जॉर्ज के इस कन्वेंशन के बाद इसके कई बड़े कमर्शियल कैंसिल कर दिए गए हैं, मगर एक बात तय है, इस शख्स ने सच बोलकर दुनिया हिला दी है। मिस्टर जोसेफ ने आहिस्ता से रिमोट उठाकर टीवी म्यूट कर दिया। टीवी खामोशी हुआ, मगर अंदर की आवाज जाग उठी। चेहरा सपाट था, मगर आंखों में एक नर्म सी लर्जिश, दुख की हल्की सी नमक जो बरसों से दबी हुई थी। इन्होंने लंबी सांस ली, कमर सीधी की और लम्हे भर में जैसे माजी का पर्दा खुल गया। इस धुंध में जहां उफ़क़ औरंगज़ेब थी, इनकी महबूब बीवी, वो दिन जब किस्मत इन्हें एक बार फिर से मिला रही थी। स्टॉलिंग के कदीम चर्च के करीब शूटिंग जारी थी। सड़क के किनारे सफेद स्कार्फ में लिपटी एक औरत खड़ी थी, आंखों में घबराहट, हाथों में कोई फाइल। वही थी उफ़क़। इसे देखकर जोसेफ के कदम एक लम्हे को रुक गए, सांस जैसे अटक गई। वो औरत जो कभी इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी, आज एक अजनबी शहर की गली में खड़ी थी। लेकिन वो नखुवत से रुख मोड़ गए। पूरे 5 साल गुजर गए थे इसे गायब हुए 5 साल। जोसेफ ने इसे ढूंढा था। अब हालिया वो इन्हें यहाँ स्टालिंग में मिली थी। वो आज फिर मिन्नत करने आई थी, प्लीज़ मुझे जाने दो जोसेफ, प्लीज़। लेकिन जोसेफ ने इसकी एहतजाज कभी नहीं सुनी ही नहीं, क्योंकि इस वक्त वो अपनी अना के हाथ मजबूर थे। एक ईसाई मर्द, और वो भी दोबारा शादीशुदा। ये सिर्फ गुनाह नहीं, बल्कि मजहब की नज़र में हराम अमल था। इनकी पहली बीवी रोजिनिया एक नेक मिजाज खातून थी। जब जोसेफ ने इससे उफ़क़ का जिक्र किया तो इसने दिल पर पत्थर रखकर खुद इजाज़त दे दी थी। अगर जोसेफ चाहे तो उफ़क़ से शादी कर ले, मगर ईसाई मज़हब इजाज़त नहीं देता। चर्च के पादरी ने कहा था, खुदा की नज़र में दूसरी शादी की कोई इजाज़त नहीं है। मगर जोसेफ ने उफ़क़ से मोहब्बत की थी, ऐसी मोहब्बत जो मज़हब के कानून से बढ़कर लगती थी, ऐसी मोहब्बत जो खुदा से बड़ी लगती थी। लिहाजा इन्होंने चर्च से हट कर एक खुफिया निकाह कर लिया। एक पादरी ने दोनों का इजाबे कबूल पढ़वाया, और वो लम्हा इनके लिए ज़िंदगी की सबसे हसीन याद बन गया। मगर वो निकाह कानूनी नहीं था, ना चर्च ने तस्लीम किया, ना हुकूमत ने रजिस्टर किया। मोहब्बत थी, मगर गैर कानूनी। जब उफ़क़ हामला हुई तो इसके अंदर गुनाह का एहसास सर उठाने लगा। वो रातों को चीख कर उठ बैठी, डरावने ख्वाब इसे सोने नहीं देते थे। वही बात बड़बड़ाती रहती, हमने गलत किया जोसेफ, ये शादी गुनाह थी, मैंने अपने ईमान से बगावत की। जोसेफ ने बहुत समझाया, खुदा मोहब्बत है उफ़क़, इसने हमें मिलाया है। मगर उफ़क़ की रूह इज़्तिराब में थी। वो खुद को आग में जलता हुआ पाती, वो खुद को तड़पता हुआ देखती, और फिर वो ख्वाब नहीं हकीकत बन गया। एक दिन वो चली गई। जोसेफ ने हर जगह ढूंढा, मगर उफ़क़ कहीं ना मिली। इसके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, वीज़ा, सब कुछ पहले जोसेफ के कब्जे में था। इसकी हालत जिस कदर बिगड़ चुकी थी, जोसेफ को यही खदशा था कि मगर अब वो जाना चाहती तो जा नहीं सकती थी। और फिर 5 साल बाद जब वो दोबारा सामने आई तो मज़ीद टूटी हुई थी। वो पाकिस्तान वापस जाना चाहती थी, सिर्फ अपने बेटे को लेकर, मगर कानून कहता था कि अगर शादी रजिस्टर नहीं तो बच्चा इलिगिमेट समझा जाएगा, और वो माँ अकेली इसे लेकर मुल्क नहीं छोड़ सकती। ये वो लम्हा था जब जोसेफ का ज़मीर और आना आमने सामने खड़े थे। प्लीज़ जोसेफ, मुझे जाने दो, मेरे कागजात वापस दे दो, मुझे अपने मुल्क जाना है, अपने ख़ानदान के पास। तुम मेरे बेटे को लेकर कहीं नहीं जा सकती। वो बेरहम हुए, ऐसा मत करो जोसेफ, वापस आ जाओ। उफ़क़, मैं तुम्हें आज भी अपना लूँगा, तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बीवी चर्च मानता है, हुकूमत मानती है, कोई मानता है। इसकी आवाज़ चीख थी, गुनाह का इतराफ़, और एक औरत की टूटी हुई
امید۔ محبت صرف ایک خطا تھی جوزف، میرے ایمان کی خطا۔ مسٹر جوزف کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ محبت میں پڑنے یا انہوں نے عیسائی ہوتے ہوئے دوسری شادی کی، بلکہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سچ چھپایا اور ایک عورت کی واپسی کے راستے بند کر دیے۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، چرچ، برادری، ایمان، سب، اور تم نے مجھے ہی چھوڑ دیا، اور میں نے بھی تو چھوڑا ہے جوزف۔ وہ رو دی۔ میں نے اپنا مذہب، اپنے والدین، اپنی پہچان، سب کچھ تمہارے لیے قربان کیا، مگر اب میں خود کو پہچانتی نہیں۔ یہ زندگی، یہ گناہ، یہ محبت نہیں عذاب تھا۔ محبت تمہارا عذاب نہیں، تمہاری پناہ تھی۔ جوزف نے رخ پھیرا۔ پناہ وہ ہوتی ہے جہاں دل سکون پائے، یہاں تو میرا دل میں صرف خوف تھا اور گناہ کا احساس۔ جوزف نے اسے اس کے کاغذات نہیں دیے، اس نے اپنی شادی رجسٹر نہیں کی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ افق کیوں اس کی منتیں کر رہی تھی، کیونکہ اسی دوران افق کی زندگی میں ایک سایہ داخل ہوا تھا، منار کا سایہ۔ وہ منار نہیں تھی جسے افق جانتی تھی۔ یہ ایک تاریکی میں لپٹی منار تھی جس کی آنکھوں سے روشنی رخصت ہو چکی تھی۔ وہ گزرے سالوں میں تاریک دنیا میں اپنی جگہ بنا چکی تھی اور پہلا بدلہ لینے اس کے پاس آئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ آج اس حال میں تھی۔ نہ افق غلط قدم اٹھاتی، نہ وہ جوزف سے شادی کرتی، اور نہ اسے رئیس کے ساتھ باندھا جاتا، اور نہ وہ فرقان کی جانب مائل ہوتی۔ اسی سارے فساد کی جڑ وہی تو تھی افق اورنگزیب۔ تمہارا آدھا خاندان مر چکا ہے افق، تم جیو گی تو کیا کرو گی؟ یہ جھوٹ ہے۔ وہ کانپ اٹھی۔ جھوٹ نہیں، حقیقت ہے۔ تمہاری سزا مجھے ملی ہے، اب تمہیں اپنی سزا خود چننی ہے۔ افق نے کئی بار اورنگزیب حویلی رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز، اس کا نام بھی کوئی سننا نہیں چاہتا تھا۔ منار اکثر آتی، اس کے الفاظ زہر کی طرح اس کے دل میں اترتے۔ جوزف تمہیں نہیں چاہتا، وہ تمہیں اپنے مذہب کے خلاف لا سکتا ہے، مگر دل میں تمہارا گناہوں سے شرمندہ ہے۔ تمہارا کوئی گھر نہیں افق، تم نے مجھے برباد کیا، اور اب تمہاری بربادی شروع ہو گئی ہے۔ افق کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا، اور وہ ہر روز فون کرتی، کبھی پاکستان، کبھی کسی پرانے نمبر، اور مگر دوسری جانب خاموشی تھی۔ دھیرے دھیرے افق کے اندر کی سانسیں ریزہ ریزہ ہونے لگی، اس کی ذہنی حالت بگڑنے لگی۔ ایک رات وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، چھوٹا سا وجود جو اس کے گناہوں اور محبت کا نشان تھا۔ پھر وہ جوزف کی بے رخی اور منار کی سیاہی کی تاب نہ لا سکی۔ ایک شام اس نے خود کو ختم کر لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یوں ولیم مسٹر جوزف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل گیا۔ اچانک ٹی وی کی تیز روشنی ان کے چہرے سے ٹکرائی تو وہ چونک کر ہال میں واپس لوٹے۔ چند لمحے یوں ہی ساکت رہے، پھر اپنی کرسی پر جھک گئے، چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں نے اسے مارا نہیں تھا، وہ بڑبڑائے، میں نے بس اسے جانے نہیں دیا تھا۔ ان کو نہ جانے دینا افق کو مار گیا، اور مسٹر جوزف آج تک اکیلے تھے۔ جوزف پیلس میں ہر آئینہ جیسے ان پر ہنستا تھا کہ اس نے محبت کے نام پر ایمان بیچ دیا اور انا کے نام پر محبت کھو دی۔ وہ آج بھی وہی تھا، اپنے ہی محل میں قید، ایک ڈریکولا جو روشنی سے ڈرتا تھا، مگر اندھیرے میں رہنا اس کی سزا بھی تھی اور پناہ بھی۔ سفید ماربل سے بنے اس ہال میں ہر قدم کی بازگشت گونج رہی تھی۔ چھت سے نیچے تک پھیلی شفاف شیشے کے دیواروں میں فجر کا عکس بار بار جھلک رہا تھا، وہ عکس جو کبھی منار فیشن کا چہرہ کہلاتا تھا، اور آج اپنی ہی راکھ سے جنم لے کر رئیس گروپ کے دل تک پہنچ چکا تھا۔ ہال کے ایک طرف جدید آرٹ کے فریم ٹنگے تھے، سیاہ سفید اور سرخ رنگ کے امتزاج میں بنے نقوش، جیسے طاقت، سکوت اور انتقام کی علامت ہو۔ ہوا میں مہنگے پرفیوم اور کیفین کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، لیکن اس خوشبو میں کہیں نہ کہیں جلے ہوئے خوابوں کی بھاپ بھی شامل تھی۔ اس کا ہر قدم ناپ تول کر رکھا جا رہا تھا، سیدھا، مضبوط اور باوقار۔ وہ چلتے ہوئے سیدھا لابی سے گزر کر ان شیشوں کے دروازوں تک پہنچی جہاں آر اے کا سنہری لوگو چمک رہا تھا۔ لوگ رک رک کر اسے دیکھ رہے تھے، اس عورت کا جو 2 دن پہلے منار فیشن کے ملبے سے زندہ لوٹی تھی۔ کسی نے اس کی تیاری دیکھ کر آہستہ سے چوٹ کی، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، دیکھو اب بھی ویسے ہی لگ رہی ہے۔ فجر کے لبوں پر ایک مدھم مگر سخت مسکراہٹ ابھری۔ بات رسی جلنے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اب وہ خود آگ بن کر جل چکی تھی۔ وہ چند قدم مزید بڑھی اور پھر ٹھہر گئی۔ سامنے سے ایک اور ٹیم آ رہی تھی، فلک بھورے بلیزر میں اور اونی ٹوپی پہنی
تھی اور اس وقت ڈیزائنر کی ٹیم کے ساتھ تھی اور چہرے پر وہی ٹھہراؤ اور وقار جو برسوں کی محنت سے پیدا ہوتا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں، وقت ایک لمحے کو تھم گیا، ہوا کی رفتار کم پڑ گئی اور وہ سفید روشنی میں جیسے دونوں کے چہرے ایک دوسرے میں تحلیل ہونے لگے۔ فجر وہیں کھڑی تھی، فلک کے قدم بھی آہستہ پڑ گئے۔ پھر اس نے اپنے ساتھ چلتے ڈیزائنر کی طرف دیکھا اور ایکسکیوز کرتی سیدھا فجر کی طرف بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ خیریت تم یہاں؟ فلک کی آواز نرم تھی مگر اس میں حیرت چھپی نہ تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ دونوں اپنی اپنی زندگی میں کسی حد تک مصروف ہو چکی تھی، اتنی زیادہ کہ منار فیشن کے جلنے پر فلک اسے ایک فون نہیں کر پائی تھی اور فجر پچھلے کئی دنوں سے اس سے یہ نہیں پوچھ پائی تھی کہ برج منار میں ہوئے ڈنر کے بعد اس کے خاندان نے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ خاموش دونوں طرف گہری تھی۔ شاید کبھی کبھی ہم اپنے درد میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ فجر نے سانس بھری، اپنے چہرے سے چشمہ اٹھا کر بالوں میں جما دیا۔ ہاں، کچھ ضروری کام تھا۔ اس کے لہجے میں سکون تھا مگر فلک محسوس کر چکی تھی کہ اس سکون کے پیچھے ایک بھڑکتی آگ چھپی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے اور پھر وہ دونوں شیشے کی دیواروں سے ہوتے ہوئے اس کشادہ بالکنی میں آ کھڑی ہوئیں جہاں سے پورا لاہور ایک نقشے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ دور تک پھیلی سڑکیں اور عمارت کی چھتوں پر لگے انٹیریئرز اور رئیس گروپ کی سرسبز چھت، ایک سلطنت جو وقت کے سنگِ بنیاد پر کھڑی تھی۔ فجر ریلنگ پر کونیاں ٹکائے کھڑی ہوئی، ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے الجھ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ دور شہر کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہاں کسی پوشیدہ جواب کی تلاش ہو۔ فلک نے پہلو بدلا تو فجر نے سوال کیا، کیسا گزر رہا ہے یہاں تمہارا وقت؟ سوال عام سا تھا مگر معنی بھاری۔ فلک نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے جواب دیا، جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا گزر رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ سب دیتی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ خاموشی ایک بار پھر گہری ہوگی۔ تمہیں کیسا لگتا ہے فجر؟ منار کی ہم شکل ہونا اور اس چہرے کے بدلے وہ نفرتیں اور محبتیں سہنا جو تمہارا حق نہیں تھی۔ میں نے ان سے کسی محبت یا نفرت کی خواہش نہیں کی تھی مگر پھر بھی دونوں میرے حصے میں آئے۔ فجر نے بنا کسی توقف کے جواب دیا۔ فلک کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تعصب ابھرا۔ فجر نے دھیرے سے سر جھکایا، پھر نگاہ سیدھی کی۔ شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے، کبھی کبھی خدا ہمیں کسی اور کا چہرہ دے کر خود ہمارا اصل سامنے لاتا ہے۔ میں نے منار کا چہرہ پایا مگر فجر کا دل رکھا اور اب یہی دل میرا ہتھیار ہے، اور دھیرے سے اس کی جانب مڑی اور مسکرائی۔ جب کہ فلک خاموش رہی، ہوا میں ان کے کہے جملے کا بوجھ لٹک گیا اور اتنے ہی بوجھ فلک کے دل پر آ گرا تھا۔ ڈارک سٹارز کے لیے بیسٹ آف لک فلک، میں جانتی ہوں تم بہت اچھا کرو گی۔ اس بار فلک نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ شکریہ، مگر لگتا ہے کچھ کہانیاں ہمیں دوبارہ سے لکھنی پڑتی ہیں۔ جہاں پرانی سچائیاں ختم نہیں ہوتی وہیں نئی کہانیاں جنم نہیں لے سکتی۔ اس بار اس کی شہد رنگ آنکھوں میں فجر کے لیے وہی الواحی سی محبت ابھری جو اس کے لیے مخصوص تھی۔ وہ مصنفہ تھی، ہر کہانی کو، ہر اینڈنگ کو اپنی مرضی سے بدل سکتی تھی۔ مجھے بگ بی سے ملنا ہے۔ فلک نے ہلکے سے سر ہلایا۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور شاید تقدیر بھی، اس نے معنی خیز انداز میں کہا تو فجر تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ اس کی ہیلز کی آواز ماربل پر بج رہی تھی جیسے کسی اعلان کی گھنٹی۔ ہال کے آخر میں رئیس گروپ کے ایگزیٹر روم کے دروازے تھے۔ وہ جانتی تھی ان دروازوں کے پار وہ شخص تھا جس نے کبھی اس کی دنیا جلائی بھی تھی اور بجائی بھی تھی، اور شاید اب وہی سے اسے دوبارہ زندہ ہونا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو ٹھہر کر سانس بھری، پھر دروازے کی طرف بڑھی، ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھا اور اسے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی گلاس وال کے پار کا منظر واضح ہو گیا۔ کانفرنس روم میں چمکتے میز کے گرد رئیس اپنے بورڈ ممبر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دیوار پر بڑی اسکرین پر مالیاتی رپورٹ جھلک رہی تھی۔ چاروں جانب ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی، جیسے وقت خود بھی رئیس کے اشارے کا منتظر ہو۔ اس کا لہجہ مدھم مگر اتھارٹی سے بھرا ہوا تھا۔
اگر فائنانس ٹیم نے یہ بجٹ منظور نہیں کیا تو کسی نئے پروجیکٹ کی بات بھی نہیں کریں گے۔ ہم اب مخصوص منافع نہیں استحکام خرید رہے ہیں۔ بولتے ہوئے اس نے انگوٹھی پر پھیرنے کی عادت دہرائی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو برسوں سے اس کی ذات کا حصہ تھی۔ کمرے کے باہر گلاس وال کے پار ایک ہلکی سی حرکت ابھری۔ رئیس کے ہاتھ تھم گئے اور نگاہ غیر ارادی طور پر دروازے کے باہر جا ٹھہری۔ وہاں وہ کھڑی تھی اپنی ازلی حلیے میں۔ رئیس پل بھر کو خاموش ہوا اور پھر اپنی کرسی کی پشت سے ٹک کر دھیرے سے بولا، میٹنگ ختم۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا مگر کسی نے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی۔ کاغذ، فائل، لیپ ٹاپ سب سمیٹے گئے۔ کرسیوں کی ہلکی آوازیں گونجیں اور چند لمحے بعد کمرہ خالی تھا۔ رئیس نے گہری سانس لی، آنکھیں چند جھانک کر دوبارہ شیشے کے پار دیکھا۔ فجر اب اندر آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، چند لمحے رئیس کو دیکھتی رہی اور پھر بیگ میز پر رکھا اور سینے پر بازو باندھ کر کھڑی ہوگئی۔ کمرے میں ایک لمحے کو ہوا کا شور جیسے رک گیا۔ آپ تو بزدل نکلے۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا مگر زہر بھی۔ 2 دن پہلے کے لمحے کی طرف اشارہ کر رہی تھی جب رئیس بنا کچھ کہے سنے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو بتاؤ تمہیں یہاں کیا کھینچ لایا ہے؟ فجر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، بازو میز پر ٹکائے اور نظریں سیدھی رئیس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ میری کمپنی آپ کی وجہ سے جلی ہے، آپ یہ جانتے ہیں، مگر میں یہاں بدلے کے لیے نہیں، اصول کے لیے آئی ہوں۔ منار فیشن میں آپ کے شیئرز ہیں اور اب اس کی بربادی کی بھرپائی میں بھی آپ کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے الفاظ سیدھا میز کے رکھے دھات کے قلم کی طرف چمک رہے تھے۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا، بس دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑ کر ٹھوڑی کے نیچے ٹکائی اور گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس وقت وہ اس کا بگ بی نہیں تھا، وہ بزنس وومن بن کر آئی تھی۔ چند ثانے بعد رئیس نے میز کے دراز کھولی، ایک بھاری سی فائل نکالی اور آہستہ سے اس کی جانب کھسکائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ فوراً بولی۔ دیکھ لو۔ فجر نے الجھن سے فائل دیکھی، پھر اسے کھولا۔ کاغذات صاف اور تازہ تھے اور ان پر لکھا تھا کہ اس نے واپس سارے شیئرز صفدر کے نام کر دیے تھے، بلکہ صفدر نے خرید لیے تھے۔ فجر کی پلکیں لرزیں، صفحات پلٹے، دستخط، سیل اور اسٹیمپ سب درست۔ 2 دن پہلے شیئرز میرے پاس تھے تو اس کی بھرپائی بھی میری ذمہ داری ہے۔ میری فائنانس ٹیم جلدی تم سے رابطہ کر لے گی۔ یہ سنتے ہی فجر نے فائل بند کی۔ کیا یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ وہ لوگ کیا شیئرز کھیل رہے تھے؟ رئیس کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ آئی جو چاقو کی دھات سے زیادہ تیز تھی۔ سلطنتیں مذاق نہیں ہوتیں محترمہ فجر معراج۔ فجر کے چہرے پر سختی ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی۔ رئیس نے نظر دروازے پر ڈالی۔ آؤ صفدر۔ دروازہ کھلا اور اندر صفدر داخل ہوا، شرمندہ، جھجکتا مگر آنکھوں میں ادھورا یقین۔ فجر کے ہاتھ خود بخود مٹھی میں بندھ گئے۔ اسے صفدر پر شدید غصہ تھا۔ اس کے آتے ہی رئیس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، ایک لمحے کو دونوں کے چہرے کو دیکھا، پھر دھیرے سے گویا ہوا، میں چاہتا ہوں تم دونوں اپنے معاملات درست کر لو، یہ نہ ہو کہ اپنی لڑائی میں تم دونوں اپنی کمپنی کو کھو دو۔ اس کے لہجے میں وہی سرد ٹھہراؤ تھا جو صرف طاقتور انسان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ مزید کچھ کہے بنا دروازے کی طرف بڑھا اور تبھی عقب سے آواز ابھری، اور جو آپ دونوں نے مجھے دھوکہ دیا اس کا کیا؟ وہ جلتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رئیس کے قدم رکے اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس خاموشی جو فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اس کی خاموشی پر فجر نے مطالبہ رکھا، آپ کو نہیں لگتا آپ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے مسٹر رئیس اورنگزیب صاحب؟ رئیس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سکون سے جواب دیا، نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا۔ دروازہ کھلا، ہلکی سی ہوا اندر آئی اور رئیس باہر نکل گئے۔ کمرے میں اب صرف فجر اور صفدر اور ایک نامکمل خاموشی رہ گئی۔ فجر نے فائل دور کھسکائی، دانت کھینچے اور نگاہ دروازے پر جما دی جہاں سے وہ گیا تھا۔ رئیس اورنگزیب وہ معافی مانگ ہی نہ لے۔ دروازہ جیسے ہی رئیس کے جانے کے بعد بند ہوا، کمرے کی فضا میں ایک خاموش ترتراہٹ باقی رہ گئی۔ گلاس وال کے پار شام ڈھل رہی تھی اور فجر کے چہرے پر پڑنے والی روشنی آدھی سنہری آدھی سرد تھی۔ صفدر وہیں کھڑا تھا، شرمندہ، چپ، اور اس کا چہرہ کسی مجرم کی طرح جھکا ہوا۔ وہ جانتا تھا فجر کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں، خاص کر غلطی کرنے کے بعد۔ منار فیشن کو بیچ کر اب تم یہاں ہیرو بننے آئے ہو؟
منار فیشن کو بیچ کر اب تم یہاں ہیرو بننے آئے ہو؟ صفدر نے سانس بھری۔ میں نے کچھ نہیں بیچا فجر، میں نے بچایا ہے۔ جانتے ہو تم پر بھروسہ کیا تھا میں نے، تم جانتے ہو منار فیشن میرا کیا تھا؟ چند پل کی خاموشی چھائی رہی اور پھر صفدر کی آواز گونجی، پہلے سے واضح اور بھاری۔ تم نے ہمیشہ سب کچھ اکیلے کرنے کی کوشش کی۔ میں تھا تمہارے ساتھ، مگر تم نے کبھی مجھے ساتھی سمجھا ہی نہیں۔ تمہارے نزدیک میں مخصوص ایک ملازم، ایک نمبر تھا۔ ہاں، کیونکہ تم کمپنی سے زیادہ اپنی ذاتی زندگی کو اہمیت دیتے رہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے میں نے کیا کچھ جھیلا، تمہیں اندازہ بھی ہے۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ صفدر گہری سانس لے کر اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا ساتھ کب کسی کے حق میں ثابت ہوا صفدر؟ صفدر کے چہرے پر دکھ کی لکیریں ابھری۔ تم ہمیشہ میری نیت پر شک کرتی رہی ہو، مگر میں نے کبھی تم سے اپنی وفاداری چھپائی نہیں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں چنا۔ فجر نے ہاتھ میز پر رکھ کر جھک کر کہا، تمہیں معلوم ہے تمہاری سب سے بڑی خامی کیا ہے صفدر؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ درست ہو، تمہارے فیصلے، تمہارے پلاننگ، تمہارا ویژن، اور باقی سب نادان۔ وہ اس کے اکثر فیصلوں سے آج تک خار کھاتی تھی۔ اور تمہیں معلوم ہے تمہاری کیا خامی ہے؟ تمہیں کسی پر بھروسہ کرنا نہیں آتا۔ تمہیں لگتا ہے دنیا تم سے کتراتی ہے، تمہارے گرنے کا انتظار کرتی ہے، حالانکہ تمہاری جنگ خود تم سے ہے۔ فجر، کبھی سوچا ہے تمہارے اندر جو غصہ ہے وہ دراصل کس پر ہے؟ پل بھر کو فجر کی پلکیں لرزیں، چند لمحے اس کے چہرے پر ایک خاموش ٹوٹا پھوٹا ابھری، پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ تم نہیں سمجھو گے، جھوٹ کی کوئی صفائی نہیں ہوتی، جھوٹ کا کبھی کوئی آپشن نہیں ہوتا، جھوٹ ہماری چوائس ہوتا ہے۔ اور فجر کو دکھ بھی یہی تھا کہ صفدر نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ میں سمجھتا ہوں، صفدر نے نرم لہجے میں کہا، 8 سال ہو گئے ہیں ہمیں ساتھ کام کرتے ہوئے، پہلے یونیورسٹی اور پھر بزنس۔ میں نے تمہیں ہر رنگ میں دیکھا ہے، جب تم نے پہلا فیشن شو جیتا، جب تم روتی تھی، جب منار کے نام پر تم نے سب کچھ دوبارہ کھڑا کیا۔ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر وہ راتیں گزاری جب بجٹ ختم تھا اور امید نہیں۔ میں تمہیں کسی فائل کے پارٹنر کے طور پر نہیں، بلکہ ایک خواب کے ساتھی کے طور پر دیکھتا ہوں۔ ہم ایک کشتی کے مسافر ہیں فجر، اور منار فیشن ہمارا ہے۔ لمحے بھر کو فجر کا دل تھم سا گیا۔ یہ وہ لہجہ تھا جس میں صفدر کبھی نہیں بولا تھا، نہ تکرار، نہ حساب، بس ایک خاموش اعتراف۔ منار اسے بھی اتنا ہی عزیز تھا۔ فجر نے کرسی سے ٹک کر گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور پھر دھیرے سے بولی، تمہیں پتہ ہے صفدر، میں نے اگر کسی کو اپنے بزنس پارٹنر کے طور پر قبول کیا ہے تو وہ صرف تم ہو، مگر تم ایک نمبر کے جھوٹے اور دھوکے باز ہو۔ صفدر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، بالآخر آج تم نے مان ہی لیا کہ منار فیشن کو میرا بھی حصہ چاہیے، لیکن میں دھوکے باز نہیں ہوں، اور نہ کبھی تھا۔ تم ہو، تبھی تم نے اس دھوکے باز زرکا سے شادی کی۔ اس بات پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، معاف کرنے کا ضعف رکھتی ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اسے قبول کیا ہے۔ اسے بہتر کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، مگر چھوڑ نہیں سکتا۔ تم اسے بہتر بناؤ گے؟ اس بار فجر نے باقاعدہ رخ موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ناقابل یقین تاثرات ابھرے۔ تم خود ویسے ہی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، جھوٹے اور دھوکے باز۔ وہ بنا کہے باز آنے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، صفدر نے ہتھیار ڈال دیے، چلو جنگ دوبارہ شروع کرتے ہیں، مگر اس بار کے ساتھ منار فیشن دوبارہ اٹھے گا، اور اس بار کوئی اسے گرا نہیں سکے گا۔ ڈیل؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر فجر نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ یاد رکھنا، اگر پھر کبھی تم نے میرے پیچھے کوئی فیصلہ کیا تو میں تمہیں شیئر ہولڈر نہیں، مخالف بنا دوں گی۔ تم ہمیشہ دھمکی کیوں دیتی ہو؟ کیونکہ دھمکیاں یاد رہتی ہیں مسٹر صفدر، میری یادداشت کمزور نہیں ہے، وہ جھلایا۔ ہاں، تبھی تم روحی کے جانے کا بھی نہیں بتا سکے۔ اس نے خود منع کیا تھا، کہہ رہی تھی میں ایسے جا نہیں پاؤں گی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں، تم کبھی کوئی غلطی کیسے کر سکتی ہو؟ تم نرگسی آدمی ہو۔ کمرے میں پہلی بار مسکراہٹ کی گونج ابھری۔ 8 سال کی تلخیوں کے بعد ایک نیا آغاز، ایک نئی شراکت، اور باہر غروب ہوتے سورج کی روشنی گلاس وال سے گزر کر رئیس گروپ کے لوگوں پر پڑ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، راکھ کے بعد روشنی ہمیشہ واپس آتی ہے۔ کمرہ اندرونی دفتر کا وہی تھا جیسے لوگ خاموش اور فیصلہ ساز کا جسمانی ثبوت مانتے تھے۔ دیواریں گہرے خاکستری، فرش پر بھاری قالینیں اور پلکیں
چھپکتے ہی سب کچھ نگل لینے والی سیاہی روشنی تقریب نہیں تھی، صرف پروجیکٹ کی مدھم نیلی روشنی ایک بڑی اسکرین پر پڑ رہی تھی۔ باقی کمرہ سائے میں ڈھلکا ہوا تھا۔ اس نیلے نور نے ایک سنسان سین جیسی بھی فلم شکل دے رکھی تھی۔ ہر چہرہ، ہر جھکا ہوا، ہر سانس اس روشنی کے دائرے میں آ کر گھٹتا جا رہا تھا۔ اسکرین کے سامنے ولی کھڑا تھا، کندھے سیدھے، اس کا پلاسٹر اتر چکا تھا، ہاتھ میں ریموٹ۔ اس کی آواز خام مگر پر اعتماد تھی۔ اس کے سامنے لپٹے نقوشوں پر دو جگہیں سحر فرشتے جھلک رہی تھیں، منٹور اور اومارٹل۔ نقش کے کناروں پر سرخ پن لگا ہوا۔ 3 دن بعد اس نے کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے بیان کیا، میری اطلاع کے مطابق 3 دن بعد منار ایک بڑی شیمپین کر رہی ہے۔ اور ریموٹ سے اسکرین پر ایک سلائیڈ بدلی، اوماڑا کا ساحلی نظارہ اور ایک آف شور کور کا نشان۔ لوکیشن یا تو منورہ ہو سکتی ہے یا اوماڑا۔ منورہ مطلب ہے زیادہ رسک، کیونکہ وہاں نیوی کی چھونی ہے، مرائی سیکیورٹی سخت ہے، حرکت کامیاب ہونے کے امکانات کم ہوں گے، مگر اگر وہاں ٹائمنگ بنا لو تو کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک سانس لی اور اسکرین بدل گئی۔ نیلے نقشے پر اوماڑا کے کنارے کے قریب ایک چھوٹے بلیک مارکر سے نشان بنایا۔ ہماری طرف سے اندازہ یہ ہے کہ منار اس بار اوماڑا انتخاب کرے گی۔ سیکیورٹی کی وجہ سے منارہ غیر محفوظ ہے اور اوماڑا میں اس کا لاجسٹک کوریج بہتر بنتا ہے، اور یہ اس کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہوگی۔ کمرے میں بیٹھے افراد حرکت میں آئے۔ صدارتی کرسی میں رئیس کی موجودگی معمول کی طرح خاموش تھی۔ وہ سائے میں نیم بیٹھا، ایک ہاتھ اپنے ٹیبل پر رکھے دوسرے میں سگار کا ایک موٹا ٹکڑا تھامے ہوئے تھا، جو ابھی جلنے کی آغوش میں تھا۔ مراد کھڑکی کی طرف ٹہل رہا تھا، بازو اور کندھوں پر زور محسوس ہو رہا تھا، جبکہ میثم اپنی انگلیوں سے میز کا کنارہ بجا رہا تھا جیسے کسی بے قرار شخص کا آدھا عمل۔ جنید ایک نوٹ بک کھول کر سرسری نوٹس لے رہا تھا۔ یہ صرف ڈرگس کی ڈیل نہیں بلکہ ایک پرانی دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا قدم ہے۔ یہ دشمنی پرانی اور ذاتی ہے۔ اگر انہیں منار کی طرف سے دھوکہ ملے تو وہ ذاتی طور پر برپا کر دیں گے اور اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ اس نے رکا چاروں کو دیکھا، یقیناً سب کو اس کا پوائنٹ سمجھ آ گیا تھا۔ ہمیں یہ ڈیل روکنی ہوگی، کچھ اس طرح کہ انہیں لگے کہ منار انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اس طرح وہ گروپ اپنا انتقام منار پر نہیں بلکہ اس پورے نیٹ ورک پر چلا سکتا ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، منار کی توجہ ہم سے ہٹ جائے گی اور دوسرا، ہم ایک ڈرگس ڈیلر کو ناکام بنا سکیں گے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس سوال جنید کا تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ منار یہ ڈیل کیسے ترتیب دے رہی ہے۔ رئیس نے اب اپنی سگار چنگاریاں بجھا دیں اور کمرے میں چھائی سیاہی میں صرف اس کے ہونٹ کی چال دکھائی دی۔ تم کام کے پلان بنا رہے ہو بیبی برو، مگر یاد رکھو منار معمولی عورت نہیں ہے، اس کا جال گہرا ہے اور اگر ہم لافانی سمجھ کر چلیں تو وہ ہمیں اپنی جال میں الجھا دے گی، لیکن ہمیں اس کی کمر توڑنی ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ مراد ان کی جانب آیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیسے؟ اس ڈیل کو کیسے روکا جائے؟ یہ ڈیل میں روکوں گی۔ نسوانی آواز دروازے کی طرف سے ابھری تھی۔ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ آدھے کھلے دروازے میں فجر کھڑی تھی اور جانے کب وہاں آئی تھی۔ شاید اس نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں اور اس نے ان کی جانب قدم بڑھائے۔ قدم کی چاپ اتنی موزوں تھی کہ پروجیکٹر کی نیلی روشنی اس کے قدموں کے ساتھ مشتعل ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنا بیگ ایک جانب رکھ کر کرسیوں کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سب خاموش تھے۔ کیا ہوا اگر منار خود یہ ڈیل کینسل کر دے؟ اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ کمرے میں بیٹھے ہر شخص کے
میں پہلے سے موجود شک کو الفاظ میں ڈھال رہی ہو۔ ولی نے ریموٹ دوبارہ تھام لیا اور اومارا کے ساحل کا نقشہ سادہ ایک خط کی طرح کھڑا ہو گیا۔ لیکن منار ایسا کیوں کرے گی؟ جنید پھر الجھا۔ اگر منار فجر بن سکتی ہے تو فجر منار کیوں نہیں؟ اس کے الفاظ میں ایک عام سی حقیقت کی طرف اشارہ تھا۔ سچ جو جتنا سادہ ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک۔ ہرگز نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ رئیس بجھا ہوا سگار ایش ٹرے میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سرسری بے وقوفی تھی۔ میں یہ کروں گی اور مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ الفاظ اتنے سادہ مگر بھاری تھے کہ لمحے بھر میں سب کی سانسیں سست پڑ گئیں۔ رئیس نے کئی بار منع کرنے کی کوشش کی مگر اس کی باتیں بار بار ٹوکی گئیں کیونکہ اس کے اندر جو کچھ جل رہا تھا وہ کسی دلیل سے گھٹنے والا نہیں تھا۔ ولی خاموش تھا۔ وہ فجر کو غور سے دیکھ رہا تھا، ہر ایک فگر، ہر ایک شق۔ اس کی آنکھوں میں کسی حساب کی تیزی تھی مگر اس نے بولنے سے اجتناب کیا۔ فجر نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ آنکھوں میں امید اور سختی کا ملا جلا نور تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ پلیز مجھے یہ کرنے دو۔ مجھے ایک موقع ملنا چاہیے۔ اس نے ساری زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے جو میرے ساتھ ہوئی۔ ولی کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی نگاہ فجر کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ ذہن میں ایک تیزی سی گردش تھی، حساب اور خوف کے درمیان ایک پل۔ پھر اچانک اس نے دونوں ہاتھ بہت آہستگی سے فجر کے کندھوں پر رکھ دیے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ فجر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جبکہ ولی نے آگے مڑ کر باقی افراد کی طرف دیکھا۔ ہم یہ پلان کر سکتے ہیں۔ جبکہ رئیس کے چہرے پر انکار ابھرا۔ یہ بہت رسکی ہے۔ میری جنگ ہے اور میں نہیں چاہتا۔ یہ صرف آپ کی جنگ نہیں ہے بیگ بی۔ وہ اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ رئیس خاموش ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ فجر کے الفاظ میں سچائی تھی، تیز اور کڑوی۔ اگر یہ صرف آپ کی جنگ ہوتی تو میں آج تباہی کے دہانے پر نہ کھڑی ہوتی۔ یہ ہم سب کی جنگ ہے اور ہمیں ساتھ مل کر لڑنا ہوگا۔ مراد کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی جبکہ محافظ خاموش کھڑا تھا۔ ریاست نما تحفظ بخش رہا۔ میثم نے اس گھٹن کو توڑنے کے لیے بولنا شروع کیا۔ ہمیں پراپر پلاننگ کرنی ہوگی۔ کمرے میں نرم سرگوشی ہوئی۔ سب نے اپنے اپنے خیالات کو ایک طرف رکھ کر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر میثم نے خاموشی توڑی۔ ایسے نہیں کہ وہ تفصیلی نقشے کھینچ رہا تھا بلکہ ایک عمومی راہ دکھا رہا تھا، ایک وردی جس کے پیچھے کام آگے چل کر طے ہونا تھا۔ ہم اومارا میں ایک شوٹ رکھیں گے یا کوئی لاؤنج جس سے لگے گا یہ ایک بزنس دور ہے۔ ولی واپس اسکرین کی جانب مڑا۔ پروجیکٹر کی مدھم روشنی نقشے پر پھیل گئی۔ مراد نے ایک نکتہ اٹھایا، خوف اور احتیاط کی ملی جلی آواز میں۔ لیکن اگر منار کو شک ہو گیا تو وہ ویسے بھی ہماری ساری حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ لیکن ہم پلاننگ کے ساتھ چلیں گے۔ ہم یہاں سے کل نکل جائیں گے اور باقی سب پلاننگ کے مطابق ہوگا تاکہ یہ بزنس دورہ لگے۔ اس پل ولی نے رئیس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملیں۔ اس پل میں ایک گفت و شنید تھی جو لفظوں میں ادا نہیں ہوئی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک خلیط جذبہ تھا، حفاظت، استفادہ اور شاید ایک چھپی ہوئی تسلیم کا کہ یہ راستہ اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ فجر نے آخری بار سب کو دیکھا اور کہا۔ اس کی آواز نرم مگر پختہ تھی، میں انتظار کروں گی۔ وہ باہر کی طرف بڑھی۔ پروجیکٹر کی نیلی روشنی اس کے پیچھے پیچھے اٹھی اور جب دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک خاص خاموشی کا طویل سناٹا رہ گیا، وہی سناٹا جو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہوتا ہے، خوف، میدان اور ایک نامعلوم انجام کی خاموشی۔ دعوت۔ انہوں نے فی الوقت کسی تفصیلی پلان میں غوطہ نہیں لگایا۔ وہ جانتے تھے کہ اگلے دنوں میں ان کے پاس وقت کم ہوگا مگر ابھی کے لیے یہ فیصلہ کافی تھا۔ فجر کو موقع دیا جائے گا۔ کمرے کی دیواروں پر پروجیکٹر کی روشنی مدھم پڑ گئی اور اس کے نیلے سائے میں ہر چیز اپنے ایک نئے عہد کے ساتھ نظر آئی، ایک عہد جو شاید انہیں ان کے حدود تک لے جائے۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی فجر کے پیچھے بند ہوا فضا میں بوجھ سا اتر آیا۔ مراد نے کرسی سے پشت ٹکاتے ہوئے مصنوعی سی خوف سے کہا، یعنی ہم مافیا سے ٹکر لینے جا رہے ہیں؟ او خدایا! رئیس نے سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔
وہی مافیا جس کی بیٹی کو تم اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے۔ مجھے مستقبل تھوڑی پتا تھا، ورنہ اس نے برا سا منہ بنایا۔ پھر بھی تم کچھ نہیں کر پاتے۔ اس سے پہلے کہ ان کی کوئی بحث شروع ہوتی ولی فوراً بول اٹھا، ٹھیک ہے، میں پلان تیار کر لوں گا، اس پر عمل آپ لوگ کریں گے، جلد ملتے ہیں۔ اس نے جنید کو اشارہ کیا۔ دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر دلان میں ہلکی سی روشنی تھی، کہیں دور سے سیکیورٹی وائرز کی ہلکی سنسر بیپ سنائی دے رہی تھی، مگر فجر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، قدم آہستہ کر لیے، ساتھ چلتا جنید الجھ کر بولا، ویسے ایک بات سمجھ نہیں آتی، منار معراج فجر سے عمر میں تقریباً 20 سال بڑی ہے، پھر بھی وہ اس جیسی کیسے لگتی ہے؟ لوگ دھوکے کیسے کھا جاتے ہیں؟ ولی نے قدم ذرا سست کیے، نظریں سامنے ٹکائیں۔ وہ کون آرٹسٹ ہے؟ جنید روپ بدلنے کی ماہر ہے، اس نے خود کو ایسا رکھنے کے لیے کئی ٹریٹمنٹس کروائے ہوں گے، شاید فیس لفٹ، بائیو سکن گرافٹس، نینو سلور انجیکشن۔ ان سب کے علاوہ اس نے خود کو بہت فٹ رکھا تھا، کون جانے شاید ان سب کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ لیکن اصلی بات یہ ہے کہ وہ اب تک جتنی بار بھی فجر بنی ہے، زیادہ تر صرف کیمروں کے سامنے بنی ہے۔ جنید چونکا، چند سیکنڈز کے ویڈیو، چند لمحے کی فوٹیج، یہ جب وہ منار فیشن میں گھسی تو گارڈ سے آمنا سامنا صرف چند سیکنڈ کا تھا۔ اس نے چلتے چلتے گہری سانس لی۔ یہ چند سیکنڈ کسی عام آدمی کے لیے کافی نہیں ہوتے، کسی کو کون آرٹسٹ کو پہچاننے کے لیے۔ اسی لیے سب دھوکا کھا گئے۔ جنید کے چہرے پر خوف چھا گیا، یہ عورت پاگل ہے۔ ولی کے لبوں پر ہلکی سی مگر سخت مسکراہٹ ابھری، مافیا کوئی نارمل انسان نہیں بنتا جنید۔ اس لمحے اس کی نظریں آگے بڑھیں، زینیا کے پاس شیشے کے بڑے ہال میں فجر کھڑی تھی، وہ ابھی یہیں تھی، فلک کے ساتھ تھی۔ ولی کی نگاہ جیسے وہیں رک گئی، اس کی رفتار خود بخود سست ہونے لگی۔ وہ جتنی بار اسے دیکھتا تھا، ہر بار وہ مختلف لگتی تھی، وہ اتنی ہی پر اثر تھی۔ فلک نے ولی کو آتے دیکھا اور کچھ کہہ کر پلٹ گئی۔ فجر نے آہستہ سا سر ہلایا اور پھر ولی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس لمحے فضا جیسے لمحاتی سکوت میں بند ہو گئی۔ ولی کا ہر قدم بھاری مگر ناپا تلا، اس کے بوٹوں کی آواز ٹھک 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 دلان میں گونجتی، دیواروں سے ٹکرا کر جیسے کوئی الگ سا ردھم بنا رہی تھی۔ دوسری طرف فجر کی ہلکی سی ہیلز کی ٹک ٹک ایک الگ ردھم میں جواب دیتی۔ یہ دو مختلف دنیاؤں کے دو قدم تھے، ایک بھاری اور محتاط اور دوسرا نازک مگر بے خوف۔ دونوں کے بیچ فاصلہ چند قدموں کا رہ گیا تھا، مگر اس چند قدم میں وقت جیسے رک گیا۔ فجر کے چہرے پر جذبات کی ہلکی سی روشنی تھی، عزم، ضد اور کہیں گہرائی میں چھپا ہوا دکھ۔ ولی کے چہرے پر تیزی سے بھڑکتی سنجیدگی، جیسے وہ ہر لمحے سوچ رہا ہو کہ اگر اسے روک بھی دیں تو کیسے، اور روکے بھی تو کیوں؟ یہ اس کا حق تھا، ایک موقع اسے ملنا چاہیے تھا اپنی زیادتیوں کا بدلہ لینے کا۔ ان کے درمیان روشنی کا ایک ہالہ سا پھیل گیا، فجر کے بالوں سے نکلتی خوشبو ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ رک گئی اور پھر چند انچ کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے، جیسے وقت نے انہیں لمحے بھر کے لیے مات دیا ہو۔ ان کی سانسیں ایک ہی رفتار سے چل رہی تھیں، ہال کی خاموشی میں صرف ان کے قدموں کی گشت باقی تھی، جواب ختم ہو چکے تھے۔ ولی کی نظریں جیسے کچھ کہنا چاہتی تھیں، مگر وہ خاموش رہا، اور فجر کے لبوں پر ایک مدھم سا تبسم ابھرا، ایسا تبسم جو آنے والے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے، ایک دوسرے کے ساتھی، ہم وقت، ہم راز۔ ان کے بیچ کوئی لفظوں کی دیوار نہ تھی، صرف ایک خاموش سمجھوتا اور ایک ایسا بھروسہ جو برسوں کی آزمائش کے بعد پروان چڑھتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، سہارا دیتے تھے اور وقت کے ہر وار کے سامنے ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن جاتے تھے۔ اسی بھروسے پر آج ولی نے اسے اجازت دی تھی، ایک ایسی اجازت جو دراصل اعتماد کی مہر تھی۔ اور فجر وہ عورت تھی جو ہر وقت جنگ جیت سکتی تھی جس میں ولی اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے، قطعی آنکھوں والا لڑکا، ہیزل آنکھوں والی لڑکی۔ ایک لمحے کو وقت جیسے رک گیا، ان کے بیچ کے فاصلے میں اتنے سالوں کی یادیں تھیں، تلخ، میٹھی، سب سچی۔ بالآخر وہ بولا، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ فجر نے چہرہ سیدھا رکھتے جواب دیا، میں ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہوں۔ وہ ہنسا نہیں، بس آنکھوں میں مسکراہٹ لیے آیا، جیسے وہ اس کی عادت جانتا ہو۔ تو بیگم صاحبہ، کیا آپ آج رات فری ہیں؟ پی اے آپ کو ڈنر پر لے جانا چاہتا ہے۔
وہ ایک قدم اور آگے آیا اور ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر استفاد کیا تھا۔ میں وقت کی بہت پابند ہوں، گردن اکڑا کر کہا۔ بندہ وقت پر حاضر ہو جائے گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے خفقی سا جھک کر اطلاع دی۔ فجر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر وہ ضبط کر گئی۔ جب آپ وقت پر پہنچ جائیں تو تب پوچھیے گا۔ وہ بالوں میں لگا چشمہ آنکھوں پر واپس جماتے پلٹ گئی۔ ولی نے اس کے جانے پر مسکراہٹ دبا لی۔ وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی جا رہی تھی۔ راہداریوں میں جنید فون پر مصروف تھا اور میثم فائل تھامے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے مختصر سا سر خم کیا اور تیز قدموں سے باہر کی سمت بڑھ گیا، وہاں جہاں فجر گئی تھی، پارکنگ ایریا کی جانب۔ باہر ہوا میں شام کی خنکی تھی۔ پارکنگ میں مدھم روشنیوں کے درمیان فجر اپنی سیاہ گاڑی نکال رہی تھی۔ اس وقت ولی نے بڑی سیوک انجن کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ چلائی۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا اور عین سڑک کے بیچ گاڑی روک دی۔ دوسری جانب سے آتی گاڑیوں نے بریک لگائی اور تبھی فجر کی گاڑی آہستہ آہستہ گیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا، وہاں وہ نشان زد چہرے والا شخص ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ واضح اشارہ تھا، پہلے آپ بیگم صاحبہ۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ گاڑی آگے بڑھاتے اس کے برابر سے گزری اور جیسے وہ آگے نکلی، ولی نے اپنی گاڑی کو حرکت دی اور بالکل اس کے پیچھے لے آیا اور اب سڑک پر دو گاڑیاں رواں تھیں، ایک کے پیچھے دوسری۔ شہر کی روشنیاں، سڑک کے دونوں جانب کے تاروں میں کھڑے درخت اور ان کے بیچ مختلف وجود۔ ایک عورت جو اب صرف ایک فیشن ڈیزائنر نہیں بلکہ ایک جنگجو بن چکی تھی، اور ایک مرد جو اس کا ساتھی، اس کی پناہ، اس کی خاموش طاقت تھا۔ کچھ فاصلے بعد سگنل آیا۔ فجر نے گاڑی روکی، شیشے سے باہر دیکھا۔ ولی کی گاڑی بالکل برابر میں تھی۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر میثم تھا جبکہ پیچھے جنید بیٹھا تھا۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لیے ایک ہاتھ اٹھایا، ہلکا سا، جیسے کہہ رہا ہو گڈ لک۔ فجر نے صرف سر ہلایا اور سگنل کے سبز ہوتے ہی آگے بڑھ گئی۔ چند منٹوں بعد دونوں گاڑیاں مختلف سمتوں میں مڑ گئیں۔ راستہ جدا ہو گیا مگر احساس ایک سا رہا۔ یہ وہ جنگ تھی جو دونوں ایک ساتھ لڑ رہے تھے اور یہ جنگ جلد ختم ہونے والی تھی۔ جوزف پیلس کی شام عجیب خاموشی تھی۔ مورفیلڈ کی برفیلی فضا کے باوجود محل کے اندر ایک عجیب سا سکوت چھایا تھا، جیسے وقت اپنے سانس روکے کھڑا ہو۔ باہر برف کے ذرات باغ کے آئینی فوارے پر جم چکے تھے اور اندر گلاس ونڈ کے سامنے نیسا کھڑی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو گہری سانس لی، کھڑکی کے پار برف کے ذروں کے درمیان جھلملاتی روشنیوں کو دیکھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا اور ذہن میں اب بھی پال کی باتیں گونج رہی تھیں۔ مجھے آپ سے شادی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس سوال نے نیسا کے اندر جیسے ہلچل مچا دی تھی۔ پال کے ساتھ ہی نینی کے الفاظ گردش کرنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک ہے جو جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ چمک، یہ سچائی، یہ وہ چیز تھی جو اس کے لیے برسوں سے ان جمی ہوئی دیواروں کے پار کوئی نہیں لایا تھا۔ مگر اس وقت اس کے دل میں ایک اور احساس بھی جاگا تھا، انجانا سا، جیسے وہ کسی کے مشورے کی طلبگار ہو۔ اور جانے کیوں اچانک اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، ہیزل آنکھوں والی فجر معراج کا، جس سے اس کا گہرا رشتہ تھا۔ وہ عورت جو جوزف پیلس کے دائروں سے باہر ہونے کے باوجود نیسا کی نظروں میں ہمیشہ خاندان کی عورت رہی، ولیم کی شریک حیات، اس کی بھابھی۔ یہ سچ تھا کہ فجر کی شخصیت ہمیشہ وقار اور سختی کے توازن میں ڈھلی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر ایک نرمی بھی تھی جو کم ہی لوگ پہچان پاتے۔ نیسا نے لمحے بھر سوچا، پھر فون اٹھایا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کپکپا رہے تھے۔ اسکرین پر فجر کا نام جگمگایا، جبکہ دوسری جانب لاہور میں شام ڈھلنے کے بعد کی دھند فضا میں مزید پھیل چکی تھی۔ ترنم ہاؤس موجود وہ ایک بڑے ہال میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی اپنی ٹیم کو ہدایت دے رہی تھی۔ سامنے اسکرین پر ایک نئے برانڈ کلیکشن کی پریزنٹیشن چل رہی تھی، جس پر وہ تنقیدی نگاہ ڈال رہی تھی۔ ہدایت دیتے وقت اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو ایک لیڈر کی شناخت بنتا ہے۔ پوری ٹیم کے درمیان اس کا وجود کمانڈ جیسا لگتا تھا، نفیس، پرسکون، مگر پوری طرح کنٹرول میں۔ وہ فائل چیک کر رہی تھی جب اس کے ٹیبل پر رکھا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک انجانا نمبر تھا۔ نمبر کے ساتھ ملک کا کوڈ چمک رہا تھا۔ کال اسکاٹ لینڈ سے آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈالی اور اس نے مصروفیت میں فون اٹھایا۔ ہیلو، چشمہ آنکھوں پر سیٹ کرتے اس نے بے دہانی سے کہا۔ دوسری جانب سے ایک نرم مگر ہلکا سا لرزتا ہوا لہجہ ابھرا، ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ میں نیسا، جوزف
بات کر رہی ہوں۔ ایک پل کے لیے فضا جیسے مجمد ہوگی۔ فجر کے ہاتھ میں پکڑی فائل نیچے میز پر رک گئی۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک لمحے کو خالی پن چھا گیا۔ نیسا جوزف۔ اس کے لبوں پر حنانی کے ساتھ ایک مدھم سی مسکراہٹ بھی آئی۔ یہ جوزف پیلس سے پہلی کال تھی۔ کئی لمحوں تک وہ صرف خاموش رہی، جیسے کسی پرانے باب کے کھلنے کی آہٹ سن رہی ہو۔ دوسری طرف سے بھی وہی نرم لہجہ ابھرا۔ مجھے امید ہے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا، بس مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، کچھ اہم تھا تو سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں۔ آخر آپ میری بھابھی ہیں۔ یہ سن کر فجر کے اندر جیسے کچھ بھر سا گیا۔ بھابھی! یہ لفظ پہلی بار اس کے سماعت سے ٹکرائے تو دل کی کسی گہری تہہ کو چھو گیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ گلاس ونڈ سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر اترتی ہوا، شام کے دھند اسے اچانک خوبصورت لگنے لگے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی دھند اس کے لیے اداس کی علامت تھی، مگر اب جیسے وہ کسی نئے احساس سے لبریز ہو گئی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ نیسا کی آواز میں نرمی تھی، وہی سادہ معصومیت جو اس کی عمر سے زیادہ دل کی تھی۔ فجر نے خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مورفلڈ کا موسم اب بھی اتنا سرد ہے جتنا ہمیشہ ہوتا ہے؟ نیسا ہولے سے مسکرائی، ہاں، برف آج بھی ضدی ہے اور دل بھی۔ دونوں چند لمحے کے لیے خاموش رہیں، پھر نیسا نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، کیا میں آپ سے کچھ پرسنل ڈسکس کر سکتی ہوں؟ فجر کی نظریں اب بھی کھڑکی سے باہر تھیں، مگر دل پوری طرح متوجہ۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں نیسا، تم بلا جھجک بات کر سکتی ہو۔ شکریہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ میری سی بھائی کی بیوی ہیں، اس نے سکوٹش میں کہا تھا۔ یہ لفظ دوبارہ آیا، بھابھی کی بیوی، اور فجر کے ہونٹوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس کے سینے کے اندر جیسے کوئی بند کھڑکی کھل گئی ہو۔ لاہور اور مورفلڈ کے درمیان ہزاروں میل فاصلہ تھا، مگر اس لمحے دو عورتیں ایک ہی احساس میں جڑی ہوئی تھیں۔ ایک کے گرد ماضی کے برفیلے زخم تھے اور دوسرے کے ہاتھوں پر راکھ کے نشان۔ دونوں نے درد دیکھا تھا، مگر شاید اب وقت تھا کہ وہ ایک دوسرے کو سنبھالیں۔ میں تمہاری بات سننے کے لیے یہاں ہوں نیسا، جو کہنا ہے بلا جھجک کہہ دو۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی جو باتوں سے زیادہ بولتی ہے۔ نیسا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ میں چاہتی ہوں آپ کو دیکھ کر بات کروں، ویڈیو کال۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کرتی ہوں، اس نے سمجھتے ہوئے جواب دیا، اور جیسے ہی کال ختم ہوئی اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک پھیل گئی۔ لاہور کی دھند میں ترنم ہاؤس کی کھڑکی کے اس پار فجر کو یوں لگا جیسے اس کے ماضی کے بادلوں میں سے کسی نے روشنی کی ایک کرن بھیجی ہو۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین نیلی روشنی میں نہار رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ فائل بند کی، انگلیوں سے کنپٹی دبائی اور ایک لمحے کی توقف کے بعد ویڈیو کال کی بیپ سننے لگی۔ چند سیکنڈ بعد اسکرین پر نیسا کا چہرہ ابھرا، نرم مسکراہٹ، چیری جیسے سرخ بال جو شانوں پر بکھرے تھے، اور پس منظر میں جوزف پیلس کی سحر انگیز جھلک۔ قدیم دیواریں، سنہرے فانوس اور دیوار گیری کھڑکیاں، جیسے کوئی پرانی سلطنت زندہ ہو۔ نیسا نے اپنے نرم گلابی ہونٹ پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ وہ بندکیوں والے ململی فراق میں تھی، کندھوں پر ہلکا سا سکارف، جیسے اس کی معصومیت کے گرد کوئی ہالہ سا کھینچا گیا ہو۔ فجر کے لبوں پر ایک خاموشی سانس رکا۔ جوزف پیلس، یہ نام سن کر اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو الجھ گئی۔ جب سے اس نے ولیم جوزف کو اپنی زندگی میں قبول کیا تھا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس محل کو دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ وہ دیواریں جن کے سائے میں وہ بڑا ہوا تھا، اور وہ راہداریاں جن میں شاید اس کی ہنسی کی باز گشت باقی تھی، وہ کمرہ جہاں کبھی وہ خود کو دنیا سے الگ کر لیتا تھا۔ وہ جوزف پیلس کی دیواروں کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی، اور اب جب اس کی اسکرین پر وہ محل حقیقت بن کر موجود تھا، ایک عجیب سے احساس نے اس کے سینے میں گہری سانس بھری۔ کاش وہ ابھی وہاں ہوتی، نیسا کے سامنے اسے قریب بیٹھ کر دیکھ پاتی، اس کی باتوں کے درمیان اس محل کی ہوا محسوس کر پاتی۔ فجر، آپ سن رہی ہیں؟ نیسا نے نرمی سے پوچھا، اپنے سکارف کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہاں سن رہی ہوں۔ نیسا کی مسکراہٹ ایک پل کو مدھم ہوئی، چہرے پر سنجیدگی اتر آئی۔ مجھے پال کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، وہ ایسے سے بولی جیسے کوئی راز کھولنے جا رہی ہو۔ اور پال کون ہے؟ فجر کے سوال پر اس نے تفصیل سے پال کے بارے میں بتایا۔ ہائی اسکول کے زمانے تک ڈیڈ نے ہی پال کو تعلیم کا خرچہ اٹھوایا تھا، اور دھیرے دھیرے
بتا رہی تھی۔ ڈیڈ کو پال پسند نہیں تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ولیم نے پہلی بار ڈیڈ کو انکار کیا تھا۔ اس نے اسکول جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر پال اس اسکول میں نہیں جائے گا تو وہ بھی نہیں جائے گا۔ فجر سنجیدگی سے سنتی گئی۔ یعنی ولیم نے مسٹر جوزف کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا۔ اسکول کے بعد پال کہاں گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور اب سالوں بعد وہ ایک پولیس آفیسر کی صورت سامنے آیا ہے۔ ہیزل آنکھوں کے رنگ میں اب ایک ٹھہراؤ سا اتر آیا تھا، جیسے وہ کسی اجنبی مگر اہم کہانی میں کھو گئی ہو۔ نیسا نے ایک ہلکی سی سانس لی۔ وہ مجھے عزت دیتا ہے، میری حیثیت نہیں ولیم کی بہن میری حیثیت سے نہیں، ولیم کی بہن یا جوزف کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک عورت، ایک انسان کی حیثیت سے۔ نیسا کے لبوں پر خفیف سی کپکپاہٹ تھی۔ اور اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں چرا لیں، جیسے کسی چمکدار حقیقت سے آنکھیں چھپک رہی ہوں۔ اسکرین کی دوسری جانب فجر بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بس ایک گہری سنجیدگی، جیسے کسی پیچیدہ شطرنج کے کھیل میں ایک نیا مہرہ رکھ دیا گیا ہو۔ تو کیا ولی جانتا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ابھی نہیں، نیسا کے لہجے میں خوف کی ہلکی سی پرچھائی تھی۔ بس نینی جانتی ہے، اور میں چاہتی تھی کہ پہلے ڈسکس کر لوں۔ ولیم، پال، جوزف اور نیسا سب ایک ہی کہانی کے مختلف کردار بن چکے تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ڈیڈ غصہ نہ ہوں، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں، یا پھر ولیم اسے جیکب ناپسند تھا، پھر بھی میں نے اس سے شادی کی اور نتیجہ بہت برا نکلا۔ اسے پال برا نہیں لگتا، مگر پھر بھی وہ ایک عام انسان ہے، اور ڈیڈ۔ فجر سمجھ چکی تھی مسٹر جوزف کسی عام انسان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی نہیں تھما سکتے تھے۔ کبھی کبھی محبت خاندان سے بڑی جنگ ہوتی ہے، اور تمہیں سوچنا ہوگا تم کس کے ساتھ لڑنا چاہتی ہو۔ نیسا گہری سانس لے رہی تھی اور بار بار اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے فراق کا کنارہ مروڑ رہی تھی۔ وہ پزل تھی، کنفیوز تھی۔ فجر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، اس کے انداز، اس کی آنکھوں کی چمکنے کے وقفے، اور اس کے اندر کے اضطراب کو محسوس کرتے ہوئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا فجر، میں پال کو جوزف پیلس آنے دوں یا نہیں؟ وہ کہتا ہے وہ ڈیڈ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی آواز کانپنے لگی۔ وہ مسٹر جوزف کے غصے سے آج بھی ڈرتی تھی۔ فجر نے سر تھوڑا سا ایک طرف جھکایا، آئیبرو کے خم میں نمی تھی۔ تمہیں ڈر ہے کہ وہ انکار کر دیں گے؟ نیسا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ اتر آئی۔ میں اپنے باپ کو جانتی ہوں، وہ کسی عام سے انسان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے، اور جو کچھ میرے ساتھ ایک بار ہو چکا ہے، اس کے بعد تو وہ کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ میں انہیں ڈر کے سائے میں جیتے دیکھتی ہوں، میں انہیں نہیں اپنے خوف کا، وہ اپنے ہی خوف میں قید ہے۔ فجر کے چہرے پر اداسی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے نیسا کے چہرے پر نگاہ جمائی رکھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، نیسا تم کیا چاہتی ہو؟ نیسا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے بے اختیار دہرایا، جیسے اس سوال کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ اس کے لب کھلے، مگر کوئی جواب نہیں بن پایا۔ فجر نے تھوڑا آگے جھکتے ہوئے نرمی سے دہرایا، ہاں تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ نیسا نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لیں۔ اس کے اندر جیسے کوئی زخم دھڑکنے لگا، پھر اس کی آواز سنائی دی، میری شادی جیکب سے ڈیڈ کی پسند سے ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، میں نے کبھی انکار نہیں کیا، نہ ناپسندیدگی ظاہر کی۔ میں نے اسے اپنا سمجھنے کی پوری کوشش کی، پورے ایمانداری سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی، لیکن فجر اس نے مجھے توڑ مروڑ دیا، اور میرے اندر کی عورت کو، میرے اعتماد کو، میری مسکراہٹ کو، سب کچھ۔ فجر نے آنکھیں جھکائیں۔ نیسا کی آواز میں وہ لرزش تھی جو کسی بھی مضبوط عورت کو اندر تک چھو جاتی ہے۔ آج بھی جب وہ وقت یاد آتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے سر پیچھے ٹکایا، گہری سانس لی، لیکن میں نے خود کو وقت کے ساتھ ہیل کیا، آہستہ آہستہ، اور تمہارے پروجیکٹ رانیہ کے بعد میں نے پھر سے جینا سیکھا، میں خود کے لیے جینے لگی۔ فجر کے لبوں پر ایک خاموش مسکراہٹ اتر آئی۔ اور اب؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اب؟ نیسا کے لبوں سے ہلکی سانس نکلی۔ میں نے پال کی آنکھوں میں دیکھا ہے، میں خود پر یقین نہیں کرنا چاہتی، نہ اس پر، مگر اس کی آنکھیں۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ مجھ پر بھروسہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے جیسے خود سے الجھ گئی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو خالی خلا میں گھومی ہوئی، اور پھر واپس اسکرین پر آئیں۔ لیکن میں کوئی فیصلہ اپنے ڈیڈ اور بھائیوں کے خلاف جا کر نہیں لے سکتی۔ میں ان کی نظروں میں ایک بار ٹوٹ چکی ہوں، اب دوبارہ نہیں
توڑ سکتی۔ فجر نے اس کے لہجے کی نرمی محسوس کی مگر اپنی آواز کو مضبوط رکھا۔ نیسا، اگر وہ اچھا لڑکا ہے تو یقیناً انکل جارج اور ولی بھی اسے پسند کریں گے، لیکن سب سے اہم تمہارا دل ہے۔ خود کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی مت کرنا، وقت دو، خود کو سنبھالو۔ جب لگے کہ تم واقعی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو تو تب اسے ایک موقع دو تاکہ وہ خود کو جوزف خاندان کے سامنے ثابت کر سکے۔ نیسا نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور ایک لمحے کے لیے مسکرا دی۔ تم جانتی ہو فجر، تم ہمیشہ بات کو اتنی آسانی سے سمجھا دیتی ہو کہ جیسے کوئی راستہ بن جاتا ہے۔ اس نے کئی فیشن شو میں فجر کو بولتے سنا تھا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ غصے میں پال کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کسی عام انسان سے رشتہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اگر انکار کے بعد پال اپنی ضد پر قائم رہا تو فجر کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ رکھی۔ گھبراؤ مت، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے نیسا، تم نے ہی تو بتایا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے، خوددار، سمجھدار اور مضبوط۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری عزت کرے گا تو تمہیں سنبھال لے گا۔ تو میرا مشورہ ہے تم اسے ایک موقع ضرور دو۔ شاید وہی شخص ہو جس کے ذریعے تمہارا یقین دوبارہ زندہ ہو سکے۔ یہ سنتے ہی نیسا کی آنکھوں میں نمی جھلملا گئی۔ وہ دھیما سا مسکرائی جیسے وہ خود کو تسلی دے رہی ہو۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، شاید مجھے واقعی اسے ایک موقع دینا چاہیے، باقی جو ہوگا وہ خدا جانے۔ فجر نے ہلکے سے سر ہلایا۔ بس دل صاف رکھنا نیسا، باقی سب وقت پر چھوڑ دو۔ کبھی کبھی جو ہم سے چھن جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا، لیکن جو ہمارا ہوتا ہے وہ راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ نیسا نے سر ہلایا، اس کے چہرے پر اطمینان سا اتر آیا۔ شکریہ فجر، تم نے مجھے سمجھایا، مجھے بہت اچھا لگا۔ فجر بس مسکرا کر رہ گئی۔ جوزف خاندان ایک ایسا خاندان تھا جو رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ ولیم کی زندگی کے بہت سے پہلو دھیرے دھیرے اس پر آشکار ہو رہے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہر بار ایک نئی ولیم جوزف سے متعارف ہو رہی ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی پرسکون تھی، جیسے دو عورتیں، دو کہانیاں، دو زخم ایک دوسرے کو مرہم دے رہی ہوں۔ اسکرین مدھم ہوئی، نیسا نے کال بند کی اور فجر نے چند لمحے خالی جگہ کو دیکھا، پھر آہستہ سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ آس پاس روشنی مدھم تھی، مگر اس کے دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ شاید اس رات نیسا نے پہلا قدم رکھا تھا اپنی نئی زندگی کی طرف۔ اور فجر، وہ جانتی تھی کچھ کہانیاں صرف دعاؤں سے نہیں، حوصلوں سے آگے بڑھتی ہیں۔ طلوع آفتاب سے زیادہ خاموشی تھی، اور اس وسیع و عریض محل میں چمکتی ہوئی فرش اور اونچی چھت سے لٹکے فانوسوں کی ٹھنڈی روشنی اور دیواروں پر لگے قدیم تصویریں، سب میں ایک شاہانہ سنجیدگی گھلی ہوئی تھی۔ نینی اپنے سفید بالوں اور نرم چہرے کے ساتھ صوفے پر سیدھی بیٹھی تھی، اور ان کے سامنے مسٹر جوزف بیٹھے تھے، اور وہی پرشکوہ وجود جس کی نگاہوں میں طاقت کے غرور کے ساتھ ساتھ خوف بسا ہوا تھا۔ خوف اپنی اولاد کے دوبارہ بکھرنے کا۔ چند لمحے بعد دروازہ ہلکا سا کھلا۔ ایک ملازم مخصوص یونیفارم میں چائے کی ٹرالی دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ چائے کے برتن، سنہری کناروں والے کپ، اور ساتھ مختلف لوازمات، بٹر بسکٹ، بادام کی کیک سلائس اور تازہ بیک کیے ہوئے پیٹریز۔ اس نے خاموشی سے ٹیبل پر سب کچھ سجا کر ہلکا سا جھک کر سلام کیا اور چلی گئی۔ چائے کی خوشبو ابھی فضا میں گھل رہی تھی کہ نینی کی نظریں کچھ دیر تک کپوں پر جمی رہیں، اور پھر آہستگی سے بولی، لگتا ہے صوفی کے جانے کے بعد اسٹاف سنبھل گیا ہے۔ صوفی کی بیٹی لیزا نے جو کچھ کیا اس کے بعد اسے نکال دیا گیا تھا، گویا کہ صوفی نے کئی سال اس خاندان کی خدمت کی تھی، اور نینی کو کبھی کبھار افسوس ہوتا تھا کہ انہیں صوفی کو نکالنا پڑا۔ مسٹر جوزف نے کپ اٹھائے بغیر ہی چائے کی بات کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، صوفی کا جانا ضروری تھا نینی، وہ عورت وفادار تھی، مگر اپنی بیٹی کی حرکت کے بعد یہاں رہنے کی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ آپ نے ٹھیک کیا۔ نینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں وہ خود شرمندہ تھی، میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہی ٹھیک تھا۔ یہ پیلس ہے، کوئی عام گھر نہیں، یہاں بے اعتماد کی ذرا سی دراڑ بھی بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مسٹر جوزف نے اب کپ اٹھا لیا۔ کپ کی دھیمی کھنکن کے ساتھ ہی کمرے کی خاموشی پھر لوٹ آئی۔ وہ چائے کی ہلکی چسکی لیتے ہوئے بظاہر پرسکون تھے، مگر نینی کے انداز نے بتا دیا کہ ان کے اندر اب بھی کچھ کھلبلی تھی۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد نینی نے
نینی نے بات شروع کی، میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، انہوں نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا۔ مسٹر جوزف کی آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ جی فرمائیں۔ نیسا کے بارے میں یہ نام سنتے ہی ان کے چہرے پر جیسے سرد چاندنی اتر آئی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے جامد ہو گئے۔ کپ ہوا میں تھما، آنکھوں میں سختی آ گئی۔ نینی نے گہری سانس لی اور بات جاری رکھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اسے دنیا کے ہر دکھ سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے اسے پچھلے کچھ مہینوں میں بہت بدلتے دیکھا ہے۔ وہ پھر سے مسکرانے لگی ہے، اپنے کمرے سے باہر آنے لگی ہے اور اس کی آنکھوں میں نے ایک چمک دیکھی ہے جو برسوں بعد لوٹی ہے۔ مسٹر جوزف کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ ان کے ہاتھ کی گرفت کپ پر ذرا سخت ہوئی۔ نینی صاف بات کریں۔ ان کی بھاری گمبھیر آواز میں صبر کی آخری لکیر تھی۔ نینی نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، وہ پال کے بارے میں سوچ رہی ہے، وہی آفیسر پال جسے آپ نے خود کبھی اسکول کے زمانے میں مدد دی تھی۔ ایک سادہ ایماندار لڑکا ہے، آفیسر بن چکا ہے اور واقعی نیسا کی عزت کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ مسٹر جوزف کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، ان کے جبڑے بھینچ گئے، آنکھوں کے کنارے کی رگیں نمایاں ہوئی، ایسے لگا جیسے کسی نے ان کے سینے کے زخم پر دوبارہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف تھا، کہیں تاریخ خود کو دہرا نہ دے۔ چند لمحے خاموشی کے گزرے، کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ نینی نے سوچا شاید وہ اب کچھ بولیں گے نہیں، ان کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی، مگر پھر مسٹر جوزف نے کپ آہستہ سے میز پر رکھ دیا۔ نینی، ان کی آواز اس بار پرسکون مگر برف جیسی سرد تھی، میں اپنی بیٹی کو کسی عام انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ وہ جوزف پیلس کی شہزادی ہے اور ایک بار زخمی ہو چکی ہے، میں اسے دوبارہ خون میں نہیں نلوا سکتا۔ نینی نے ہلکا سا سانس چھوڑا۔ میں سمجھتی ہوں جوزف، لیکن آپ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ خوشی کبھی محلوں میں قید نہیں رہتی۔ اگر پال سچ میں اچھا انسان ہے تو صرف نیسا کے لیے اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ مسٹر جوزف نے نظریں دیواروں پر لگی ایک پرانی تصویر پر گاڑ دی۔ اس میں چھوٹی سی نیسا ان کے قریب بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ چند لمحے وہ اسی تصویر کو دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگے۔ ٹھیک ہے نینی، انہوں نے آہستگی سے کہا، آپ اسے بلا لیں۔ لیکن ذرا توقف کیا، میں اسے اپنی شرطوں پر پورا رکھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا وہ اس قابل ہے یا نہیں، اور اس دوران کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھایا، لبوں سے لگایا اور چسکی لیتے ہوئے نظریں دوبارہ سامنے جما دیں۔ نینی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی یہ پہلا قدم تھا، اب سب کچھ پال کی قسمت اور اس کے کردار پر منحصر تھا۔ جی تو گائز، اس کو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، باقی کا ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کریں گے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔